Bismillahirrahmanirrahim. I'm Rafiqur Rahman Baloch, Assistant Professor ICBG 63. Today is our 11th lecture, and this lecture is again relevant to the Egyptian civilization. But this lecture is of quite importance in a sense that it would provide information on the Egyptian agriculture. And you know why agriculture that carries a significant importance, that is important for any of the civilization, for any of the society. The two things, they are considered to the backbone of the economy. And you know, economy is considered to be the backbone of any of the civilization, of any of the modern world, of any of the region, of any of the country. So economy is usually generated all across the world by two ways, either by agriculture or either by industry. So in the ancient times, you know that there was no concept of industry. The world was not that much informed, not that much read. So at that time, the economy was agrarian, and much of the people, they depended on one way or the other on the agriculture. So Egyptian agriculture, that is, and that carries a significant importance, keeping in view or while comparing the other civilizations. So we would be studying first the importance of the Egyptian civilization for agriculture, and then we will be studying the tools, the different tools which were usually applied in Egyptian agriculture and Egyptian civilization. Reading it from here, and it will help you to understand the Egyptian civilization and Egyptian culture. First of all, we will be studying about the importance of the River Nile for agriculture. And I know why agriculture is important, because it provided the it was one of the major source of economy for the Egyptian civilization. The River Nile that floods regularly, which creates an area of rich soil on both sides of the river. आपको पता है कि क्योंकि दरिया नील का पानी जहाँ जहाँ से गुजरता था, और वहीं पे ही जिस तरह पाकिस्तान में आप देखें दरिया सिंध जहाँ जहाँ से गुजर रहा है, जहाँ से दरिया गुजर रहा है और जिस एरिया से गुजर रहा है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा है, वहाँ लोग खुशहाल ज़्यादा हैं, वहाँ पर फसलें अच्छी हैं, वहाँ पर फिर आस्ता आस्ता बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर और सब कुछ बेहतर है. दिस इज़ वाई the province of Punjab and Sindh, they are the most popular, because river Sindh that usually irrigates both the provinces of Pakistan, the Punjab as well as of Sindh. So this river Nile also, like the river Indus, this irrigates the area which is modern Egypt. In ancient Egypt, farmers were able to produce surplus food which was stored in state-owned granaries. मैंने आपको कहा गोदाम, granaries कहते हैं. ये अपने साथ पेंसिल ले लें और जो जो मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ वो अपने साथ लिखते जाएं ताकि आपके लिए आसानी हो. When you listen to my lecture specially, you need to have a lead pencil and a book in your hand, so that you must underline the important things, and you also need to write down the meanings of difficult words, so that after my lecture, when you will read out again, it will be easier for you people to understand these different concepts which have been used in this book.
So Egyptian agriculture was that much fast, that much vast as well, کہ ان کے پاس اتنی زیادہ سرپلس فوڈ تھا کہ وہ اس کو سٹور کر لیتے تھے، اور جب کبھی کوئی قحط ہوتا تھا یا کوئی خشک سالی ہوتی تھی یا کوئی مصیبت یا آفت ہوتی تھی اور وہاں پر بھوک اور افلاس ہوتی تھی، جیسے یہ دیکھیں ورڈ دو استعمال ہوئے، فیمائن اور ڈراؤٹس، خشکی، قحط سالی، بھوک، افلاس یا مشکل وقت کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایسا آتا تھا تو وہ گودام سے وہ گندم نکال لیتے تھے اور اس کو اس وقت استعمال کرتے تھے جب کہیں بھی کسی خوراک کی کمی ہوتی تھی۔ اینیملس سچ ایز کاؤز اینڈ آکسن، بیل یا گائے، یہ وہ اینیملس تھے which played important role in Egyptian cultivation، کہ کھیتی باڑی میں سب سے اہم رول ان دو جانوروں کا تھا، which were very important to the Egyptian farmers، اور ہر ایجپشن کے گھر میں جو کھیتی باڑی سے ریلیونٹ تھا، پرانے زمانے میں سب لوگ ان ون وے اور دی ادر they were associated، تو وہ وہاں پر رکھتے تھے اپنے گھروں میں۔ These animals helped them with work like trampling the field، یہ ان جانوروں سے کام لیتے تھے زمین کو نرم کرنا۔ میں اس کے لیے ٹرمپلنگ ویسے تو کہتے ہیں زمین کے اوپر سے گزرنا، روندنا، زمین کو کاٹنا یا ہل چلا کے زمین کو نرم کرنا تاکہ اس کے اندر کوئی بھی فصل کلٹیویٹ کی جا سکے، تو اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرمپلنگ۔ تو اس کے اوپر لکھ لیں میننگ، روندنا یا نرم کرنا یا ہل چلانا ان ادر ورڈس، تو اس سے وہ زمین کو نرم کرتے تھے۔ اینڈ آلسو پرووائڈیڈ دی ایجپشنز ود میٹ اینڈ ملک، اور اس کے تین فائدے تھے۔ نمبر 1، گائے یا بیل وہ جانور تھا جو سب سے پہلے ان کی کھیتی باڑی میں کام آتا تھا، پھر اس سے وہ گوشت اور دودھ وغیرہ حاصل کرتے تھے، اور صاف ظاہر ہے یہ ان کی ایک اہم ضرورت تھی۔ These two animals were one of the basic need and necessity of the Egyptian civilization. Cattle were among the most important domesticated animals. یہ ان کی ضرورت بھی تھی، اس وجہ سے ہر ایجپشین جو ایجپشن سویلائزیشن میں تھا وہ کیٹل میں گائے یا بیل لازمی رکھتے تھے۔ They kept animals such as pigs، ان جانوروں کو بھی اپنے پاس رکھتے تھے۔ ڈکس، بطخ ہوتے تھے، جو کہ پانی بہت ہوتا تھا تو بطخیں بھی وہاں پر ان سے وہ انڈے بھی استعمال کرتے تھے، خوراک کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ کاؤز، گائے، اور گیز بیسیکلی وہ پرندہ جو جنگلی پرندہ سمجھا جاتا ہے جس کی بہت لمبی گردن ہوتی ہے اور بہت لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں، اونچا سا ہوتا ہے۔ دس از اے برڈ بٹ اینیمل شیپڈ برڈ ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، لمبی گردن والا ہوتا ہے، تو یہ بھی وہاں جنگلی پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ ایجپشن سویلائزیشن میں یہ تھا۔ اب یہ جو چیز آپ کو سے اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، Egyptian ancient times had larger canals that linked the Gulf of Suez and the Nile River tributaries and formed there to the Mediterranean Sea۔ یہ ایجپٹ کو کینالز جو تھیں یہ اس ایریا کو اس ریور سے نکالی گئی تھیں، سوئس کینال ہے جو کہ اور اس سے ڈفرینٹ لوگوں کو فائدہ بھی پہنچتا تھا، زمین بھی اریگیٹ ہوتی تھی، میڈیٹرینین تک یہ کینال جاتی تھی۔ یہ واٹر باڈیز ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، ریور نائل اور دی ایجپشین سویلائزیشن دیٹ ایگزسٹڈ بٹوین دی ریڈ سی اینڈ دی میڈیٹرینین سی۔ تو سب سے جہاں دریا ہوتے ہیں وہاں ڈفرینٹ کینال سسٹم بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اریگیٹ کیا جا سکے، زمین کو اریگیٹ کیا جا سکے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ Now we would be studying the tools in ancient Egypt۔ یہ بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ اینشنٹ ایجپٹ میں ایگریکلچر کو انہانس کرنے کے لیے، ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے
اکانومی جنریٹ کرنے کے لیے جن چیزوں کا سہارا لیا گیا، ایگریکلچر کو بہتر بنانے کے لیے جو جو چیزیں استعمال ہوئیں، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی تھیں. پھر اگین آئی ایم ریپیٹنگ، یو شوڈ ہیو دی لیڈ پینسل in your hand, and you should open your books in front of you, and the books page is 32. یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے. سب سے پہلے the important tools that the farmers used were hoes and sickles. یہ دو چیزیں، ہوز کے اوپر آپ لوگ لکھ لیں کدال، زمین کو کھودنے والا ایک ornament جو زمین کو ڈگ کر سکے. پھر سکل کہتے ہیں درانتی کو، کہ یہ بھی زمین کو سبزر ہے نرم کرنے کے لیے، یا کوئی چیز کاٹنے کے لیے، یا کوئی سبزہ کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہینڈ پلوز یعنی ہاتھ سے بھی کچھ چیزیں اگائی جاتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے ہر چیز بیل اور گائے سے، وہ تو سبزر ہے، بہت بڑی زمین ہو تو گائے اور بیل استعمال کیا جاتا تھا. لیکن چھوٹی چیزوں کو اگانے کے لیے آج کل بھی آپ دیکھ لیں، کوئی پودا لگانا ہو، کوئی دھنیا پودینہ لگانا ہو، تو لوگ اس کو ہینڈ پلوز ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں. پچ فورکس یہ بھی ایک ایسا ہی کانٹا تھا جو دو شاخہ کانٹا سمجھا جاتا ہے، جس سے کوئی مٹی اٹھا بھی سکتا ہے اور زمین کو کاٹ بھی سکتا ہے. یہ آرنامنٹس آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ڈفرینٹ. یہ سارے وہ آرنامنٹس ہیں جس سے زمین ایگریکلچر کے حوالے سے یا زمین کو کاٹنے میں یا کسی فصل کو کاٹنے میں یہ چیزیں استعمال کی جاتی تھیں اس تصویر سے. تو اگین آئی ایم repeating these words: hoes, sickles, hand plows and pitchforks. اب یہاں ریور نائل نے ایجپشنز کو کیا فائدے دیے، یہ ٹیچرز کے لیے نوٹ ہے، لیکن میں اسٹوڈنٹس کو بھی بتا رہا ہوں کہ ریور نائل سے کیا کیا فائدے اسٹوڈنٹس حاصل کرتے تھے. The river provided water for drinking and growing crops. سب سے پہلا فائدہ تو کسی بھی پانی کا، this is basic necessity of man. We cannot live, we cannot exist without water. It helps to quench our thirst of water. ہماری پانی پیاس بجاتی ہے، بیسک نیسیسٹی ہے لیونگ کے لیے. And then for growing crops. On the other hand, the Egyptians, they used to take other advantages from this water bodies or this water as well. ایک تو cataracts, kept out invaders. یہ وہ واٹر باڈیز تھیں کہ زمین پہ پانی چھوڑ دیا جاتا تھا، زیادہ پانی چھوڑ دیا جاتا تھا، تاکہ پانی جب زیادہ ہوتا تھا تو کوئی بھی دشمن کی فوج آتی تھی، اس کو اس پانی کو کراس کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا. وہ اس میں گرتے تھے، ڈوب بھی سکتے تھے، اور جس کی وجہ سے ایک ڈیفنس اسٹریٹجی کے طور پہ بھی دریائے نیل کے پانی کو استعمال کیا جاتا تھا. دین مارشی ڈیلٹا کیپٹ آؤٹ اینیمیز. اور دوسرا اس کا ایڈوانٹیج تھا کہ اس سے دلدل زمین نرم ہو جاتی تھی، اور جب فوجیں آتی تھیں، دلدل کو کہا جاتا ہے، تو وہ جو ہی اس پانی یا اس مٹی میں، کیونکہ پانی کی وجہ سے مٹی بہت زیادہ نرم ہو جاتی تھی، تو فوجیں جو ہی اس میں انٹر ہوتی تھیں تو ان کے پاؤں اندر گھس جاتے تھے، ان کے گھوڑے جانور جو بھی تھے وہ بھی اندر گھس جاتے تھے. تو اٹ واز ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو کراس دیز ریور باڈیز or to cross this water body or to cross this basic land and peninsula. تو اس کی وجہ سے بھی ایجپشن سویلائزیشن میں یہ پرابلمس تھے جنہوں نے ان کو ڈیفنس ٹرم سے بھی کافی ہیلپ کی ہے. اب کچھ اور چیزیں جو ہم اس میں ڈسکس کریں گے آپ کی سویلائزیشن میں. In the coming page 33, we'll see how the Egyptians, they used to have trade. The barter system was widespread during the ancient civilizations of the world.
Egypt shipped the foodstuff to Mesopotamia. یہ سسٹم تھا کہ واٹر چونکہ پانی بہت تھا تو لوگ جو استعمال کرتے تھے طریقہ کار وہ شپنگ کے ذریعے بوٹس کے ذریعے اپنی ضرورتوں کی چیزیں دوسری جگہوں پہ پہنچایا کرتے تھے اور جس کی وجہ سے ٹریڈ بہتر ہوئی. ایکسپورٹ امپورٹ ایک طرح سے ماڈرن ٹرمینالوجی جو ہم استعمال کرتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام جو ہے وہ شروع ہوا. Egypt shipped these foodstuff to Mesopotamia, the Levant, India and modern day Somalia. یہ وہ علاقے تھے جہاں فوڈ سٹف بھیجا جاتا تھا. اور other exported goods included pottery, vases, papyrus, linen, gold vessels, dried fish and lentils. اب آپ لوگوں نے اس کو پینسل اٹھانی ہے اور 1 by 1 اس کو لکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایجپشن استعمال کیا کرتے تھے. سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ایجپشن ٹریڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا چیزیں استعمال کی. پوٹری جو امپورٹ کی جاتی تھی چیزیں اس میں مٹی کے برتن تھے, پھر ویسز گلدان گملہ ڈفرینٹ قسم کے گملے تھے وہ بھی بھیجے جاتے تھے. لینن آج کل بھی ہے, آپ عورتیں خاص طور پر جب شاپنگ کرتی ہیں سوری اس سے پہلے پیپیرس ایک خاص نرسل قسم کا ایک پودا ہوتا تھا جو ایجپٹ میں ہی مشہور تھا. یہ ایجپشن پودا ہی تھا جو اس وقت اس کو بھی ایکسپورٹ کیا جاتا تھا. لینن یہ سوتی کپڑا ہے اور کتان کا بنا ہوا یہ بھی اس وقت بڑا مشہور تھا, کپڑے کا بزنس بھی ایکسپورٹ کیا جاتا تھا. گولڈ ویسل سونے کے برتن یہ بھی بنائے جاتے تھے. آج کل تو سونا کافی مہنگا ہو گیا لیکن اس وقت سونے کے برتن استعمال کیے جاتے تھے. ڈرائیڈ فش اینڈ لینٹلس دالوں کو کہتے ہیں جو استعمال کیے جاتے تھے. ناؤ دی ایجپشن سویلائزیشن میں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایجپشنز امپورٹڈ goods mainly from Syria and Palestine. سیریا اور پیلسٹائن کو بھی یہ لوگ امپورٹ کرتے تھے وہاں سے. دی گڈس ور موسٹلی را مٹیریلس, خام سامان تھا, خام مال کوئی بھی ہو سکتا تھا جو ڈفرینٹ چیزوں کو کی پیداوار میں ہیلپ دیتا تھا. اینڈ ادر ویلیویبل میٹلز آف دیٹ ٹائم. اس کے علاوہ آئل ریلیٹڈ پروڈکٹس ور مینلی obtained فرام ایجین سی. ایجین سی یوزلی کہا جاتا ہے جو گریس اور ٹرکی کا اور میڈیٹرینین کے پاس کا جو علاقہ ہے اس کو کہا جاتا ہے. یہ وہاں سے ٹرانسپورٹیشن کی جاتی تھی اس ایریا میں میڈیٹرینین کے آس پاس, وہاں سے آئل ریلیٹڈ پروڈکٹس بھی امپورٹ کیے جاتے تھے. Now you'll see in the map this is Greece and this is, we studied earlier the Babylonian civilization, Asia Minor, and this is Lower Egypt, and here the blue water body, this is the water body which is Mediterranean Sea, and here lies the Red Sea. یہ میں بار بار یہاں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ریڈ سی ہے, یہ نظر آ رہا ہے آپ کو. آئی ہوپ یو وڈ be able to understand these concepts. یہ میڈیٹرینین سی ہے, ہم انسرکلنگ اٹ
ٹو ماؤس، اور یہ اس کے درمیان جو ایریا ہے یہ ہے بیسیکلی لوور ایجپٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، ایجپٹ کا ایریا، اور ایجپشین امپائر ہے 1450 بی سی میں، بیفور کرائسٹ میں. اب what was the importance of a seal in this civilization? A seal is basically یہ seal آپ کو نظر آ رہی ہے، it was a sort of stamp. A seal is a device for making an imprint in wax, clay or paper. کسی بھی پیپر کے اوپر کسی بھی ڈاکومنٹ کو ایک اصل قرار دینا. آپ کو پتا ہے کہ ڈاکومنٹ کو غلط طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس پر جب سٹیمپ لگ جاتی ہے اور سٹیمپ کے اوپر کوئی بھی شخص سائن کر دیتا ہے تو وہ سٹیمپ ایک وہ ریلائبل ڈاکومنٹ بن جاتا ہے، یعنی اس میں پھر ہیر پھیر کم ہی سمجھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے بینکس میں بھی کوئی بھی سرکاری سند ہو، کوئی بھی ڈاکومنٹ ہو، آج کل ماڈرن دور میں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ سٹیمپ لگائی جاتی ہے اور اس کے اوپر سگنیچر کیا جاتا ہے، اور اس ڈاکومنٹ کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے، اصل کرنے کے لیے، اور اس کو کسی بھی غلط طریقے سے استعمال کرنے سے بچانے کے لیے سٹیمپ کا استعمال کیا جاتا ہے. سو اٹ واز the purpose was to authenticate a document or a wrapper holding valuable documents or objects. Now, what is the note for teachers? Discuss with the students about the benefits of national and international trade. Trade ke advantages, disadvantages kya hai? And then ask students to draw a mind map and show all the possible advantages of the expansion of trade for the civilization میں ٹریڈ کی اہمیت کیا ہے یا امپورٹنس کیا ہے، ایجپشین سویلائزیشن میں ٹریڈ کی کیا امپورٹنس تھی. Now we would jump to the next page, and this is page 34. Again we will be studying the governance, which is very important in the social structure of that civilization, and how Egypt was ruled, how Egypt was governed. وہاں پر حکومت کرنے کا کیا انداز تھا، لوگ کیسے حکومت کرتے تھے. This would be studying in this topic in this page, governance and society in ancient Egypt. Egyptian society was organized like a pyramid. ایک خاص طریقے سے ایک میں نے آپ کو کہا کہ مصر کی پہچان جو تھی وہ پیرامڈ سے تھی، اور اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ایجپشین سویلائزیشن کس طرح کی تھی. دا فیرو واز ایٹ دی ٹاپ، سب سے اوپر فیرو ہوتا تھا جس کو کنگ کہا جاتا تھا، اور وہ ایک ان کا ریلیجیس ہیڈ بھی ہوتا تھا. سب سے اوپر جو ٹاپ پہ ان کا کنگ ہوتا تھا وہ فیرو سمجھا جاتا تھا. Under him was a small upper class of nobles and priests. اس کے نیچے سٹاف ہوتا تھا، وہ جو اہم درباری تھے، اہم منسٹرز تھے، اہم ایڈوائزرز تھے وہ، اور ریلیجیس ہیڈز، پریسٹ جن کو پادری کہا جا سکتا ہے یا کوئی بھی آپ اس کو نام دے لیں، وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. یہ سیکنڈ نمبر پر. نیکسٹ ورڈ مرچنٹس، اس کے بعد مرچنٹس ہوتے تھے. مرچنٹس آپ کو پتہ ہے تاجر، اور پھر آرٹیسنس کاریگر، اور اسکرائبس کہتے تھے ایک لکھنے والے، کاتب، رائٹرز یا آرکیٹیکچر سے ریلیونٹ ہے، اینڈ ٹیکس کلیکٹرز، اور پھر گورنمنٹ آفیشلز جو اسٹیٹ کے لیے ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا تھا. they were next. The lowest class was at the bottom of pyramid, which included mainly farmers. اور سب سے نیچے جو طبقہ تھا وہ باٹم پہ وہ کسان ہوتے تھے. who lived in small villages، جو چھوٹے دیہاتوں میں رہتے تھے. and had to pay taxes from the crops، اور جو فصلیں وہ اگاتے تھے اس سے جو معاوضہ لیتے تھے ان پہ ٹیکس بھی دیتے تھے. They used to pay taxes from the crops they grew. The lowest class provided
forced labor on building projects. جو سب سے نچلا طبقہ تھا وہ مزدوروں کا تھا اور میسنس کا تھا جو مزدوری کرتے تھے, ڈفرینٹ بلڈنگس کنسٹرکٹ کرتے تھے, اور پھر سولجرز ان دا ملٹری اینڈ سولجرز, اور ان سے وہ سولجرز کا کام کرتے تھے یا سپاہی سمجھے جاتے تھے. Now, the Egyptian society was divided into three. The Egyptian society that was divided into certain جو ہم کچھ عہدے کہتے ہیں, عہدہ سمجھ لیں یا جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں. سب سے پہلا monarch. Pharaoh was the king of the entire kingdom, and the people accepted him as their supreme leader without complaint. کہ سب سے بڑا سربراہ جو ہوتا تھا حکومت کا وہ فیرو ہوتا تھا, اور لوگ his authority was not challengeable and he was unchallenged, کیونکہ people accepted him as a leader and their supreme leader without complaint, اور کوئی ان کی کمپلینٹ نہیں کر سکتا تھا. The common people had no say in the government affairs. عام شخص کا گورنمنٹ کے معاملات پر جو انٹرفیئرنس ہے وہ they had no say, وہ نہیں ہوا کرتی تھی. Then came the wazir, which was next to the monarch. monarch بادشاہ کو کہا جاتا تھا, اور بادشاہ کے بعد جو سب سے, یہ آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے جس میں سب سے پہلے فیرو کی ایک تصویر بھی دی ہوئی ہے. then king, then wazir, then priests and elite and officials, then physicians and engineers. These were the professional degree holders who played role in public development, in health and in engineering. Then scribes, writers and merchants, then artisans and craftsmen, and at the end the lowest class, which lied at the bottom, that was workers, soldiers, farmers and builders. Egyptian social hierarchy. Now after what were the duty of the pharaohs? This is one of the important, like we take interest in the history of the kings and history of the rulers. What was the duty of a pharaoh? Number one, to unify Egypt, to organize, and then to lead during good and bad times. جب کبھی مشکل وقت آتا تھا, وار کی شکل میں, قحط کی شکل میں, فیمائن کی شکل میں, اچھے اور برے وقتوں کا ساتھی اور ان لوگوں کو لیڈ کرنا. ٹو گیو آرڈرس, ٹو ایشو آرڈرس, کہ لوگ کو حکم دینا اور امپورٹنٹ حکم اور اس کی تعمیل کو یقینی بنانا. ٹو پارٹیسپیٹ ان ریلیجیس سرمنیز, اور جتنے بھی مذہبی رسومات تھیں اس میں وہ شامل ہوا کرتا تھا. The most important office of the government under the pharaoh was the wazir. The wazir was like a prime minister. All the other officials reported to the wazir. The officials, they used to report to the wazir, and wazir then he took all the details to the king or to the pharaoh or to the monarch, and then they used to take important decisions. Next to the wazir was the nomarchs. They were local governors, and they were ruled over the area of land that called a nome or province. He was the head of a province. And then came the other officials. Other officials included that reported to the pharaoh. They were the priests, the army commanders, the chief treasurer, خزانچی جو کہ انکم یا ٹیکس کی رپورٹ
اور جتنا ریونیو ہوتا تھا وہ ان کے پاس ان کا ریکارڈ ہوتا تھا. اینڈ دا منسٹر آف پبلک ورکس. Scribes were important to the government as they kept track of the finances and recorded taxes and the census. Scribes اس لیے امپورٹنٹ تھے, کاتب یا لکھنے والے, کیونکہ گورنمنٹ کے لیے یہ گورنمنٹ کے فائنانسز کا ریکارڈ رکھتے تھے, اور اس کے علاوہ ٹیکس کا ریکارڈ رکھتے تھے, اس کے علاوہ پاپولیشن مردم شماری یا سینسس کا ریکارڈ رکھتے تھے کہ لوگوں کی آبادی کتنی ہے, کس صوبے میں کتنے لوگ رہتے ہیں, کس ٹاؤن میں کتنے لوگ رہتے ہیں, کس شہر میں کتنے لوگ رہتے ہیں, اینڈ اوور آل کتنے آبادی ہے کسی بھی ایریا کی. تو دیٹ واز دی ٹاسک آف دی scribes. اب ہم آگے کی طرف بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں, we need to focus first and to repeat this تاکہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, آسان ہو جائے آپ کے لیے, کہ اس جو سیکنڈ ٹاپک ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے ایگریکلچر کو پڑھا, اس کی امپورٹنس کو پڑھا, ریور نائل کی امپورٹنس فار ایگریکلچر کیا تھی, اور ہم نے ڈفرینٹ ٹولز پڑھے کہ ایجپشین سویلائزیشن میں کون کون سے ٹولز استعمال ہوتے ہیں اور ان کے کیا فائدے ہیں جو کہ ماڈرن دور میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں, اور انہوں نے ایجپٹ کی اکانومی کو جنریٹ کرنے کے لیے کیا کیا رول ادا کیا, اور انہوں نے اس ایجپشین سویلائزیشن کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا, اور پھر ان کا جو گورننس کا سٹائل ہے. کسی بھی ملک میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, لینڈ, ٹیریٹری, پاپولیشن, گورننس. تو ایجپشین سویلائزیشن میں جو لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنے میں صاف ظاہر ہے دریائے نیل کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس کے بعد اکانومی کو جنریٹ کرنے کے لیے ایگریکلچر کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, اور ایگریکلچر کو بہتر کرنے کے لیے وہ سارے ٹولز, وہ سارے آرنامنٹس جو ہم نے, وہ ویپنس اور وہ آرکیٹیکچر جو ہم نے اسٹڈی کی ہے, انہوں نے ایگریکلچر کو پروان چڑھایا, فروغ دیا, لوگوں کی لائف بہتر ہوئی, اکانومی جنریٹ ہوئی, اور اس کے بعد صاف ذرا جب لوگ خوشحال ہوئے, سو دے فیلٹ دا نیڈ آف اے گڈ گورننس, آف اے گڈ ایڈمنسٹریشن. تو اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ ایجپشین سویلائزیشن میں ٹاپ پہ کون تھے, سیکنڈ نمبر پہ کون تھے, تھرڈ پہ کون تھے, اور جو سب سے باٹم پہ تھے وہ کون کون سے تھے. دس واز دی ہیرارکی how Egypt was governed and how Egypt was ruled. So in today's lecture this is enough, and in the coming lectures we would be studying the next topics, اور وہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس میں کن کن چیزوں کو فوکس کریں گے. we will be studying the everyday life of an Egyptian of ancient Egyptian, کہ اس وقت کا ایک عام آدمی کیسی لائف گزارتا تھا. This we would be focusing in the coming days. So this is all for today. We stop here and hope for the best, and we will be meeting in the